अगेन हम कलाम मुक़द्दस में से निकाले पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, लेटर टू कॉलोसियंस। जैसे कि पिछले वीक हमने देखा था चैप्टर 1 वर्स 15 टू ऑलमोस्ट 17 तक, तो आज हम 18 से देखेंगे। तो मेरा दिल है कि हम 15 से वैसे पढ़ लें उसको, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से बहाल हो जाए। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हों खा आसमान की। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत, आमीन। जैसे कि लास्ट फ्यू वीक से हम जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पौलुस की यानी कि कह सकते हैं कि मेन उसका टारगेट और गोल है कि वो किसी तरह मसीह के जलाल को और उसकी डीटी और उसकी उलूहियत को साबित करे और उसको भरपूर तरीके से बयान कर सके, ताकि उन सारे जो फॉल्स टीचर थे वहाँ पे कुलसियों में, कॉलोसियंस में, उनको असल में वो जवाब दे सके, उनकी गलत फॉल्स टीचिंग को का मुकाबला कर सके। और एक बड़ा खूबसूरत तरीका उसका कि वो जो रॉन्ग टीचिंग देने वाले फॉल्स टीचर थे, उनको डिफेंड करने के लिए ही डिडंट गेट इन्वॉल्व टू लॉन्ग और आर्ग्यूमेंट, लंबी बहस में नहीं पड़ा कि तुम ये हो हम ये हैं तुम। बजाय उसके उसने क्या किया है कि ही पुट फोर्थ क्राइस्ट, ही क्राइस्ट को उसने आगे पेश कर दिया, बजाय इसके कि वो उनको ये बताए कि तुम्हारी तालीम में क्या है। ही स्टार्ट विद ऑल जीसस ऑल ग्लोरी, हिज स्प्लेंडर, हिज मैजेस्टी, टू शो देम के हु इज़ क्राइस्ट। एक्चुअली उसने क्राइस्ट को बताना शुरू किया कि उसकी ज़ात क्या है, वो कौन है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, तुम जो तालीम देते हो, जो कुछ भी है, व्हाट वी वर्शिप। और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली सफिशेंट अपोलोजेटिक्स, उसको जवाब देने का तरीका। कई दफ़ा होते हैं ना कि हम उनको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये बताना शुरू कर दिया कि हम जो हैं जिसकी वर्शिप करते हैं, व्हाट वी बिलीव, वो क्या है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी ये अच्छा तरीका होता है कि, और उसके लिए क्या है कि बेहतर है कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि जब तक आप जानते नहीं आप नहीं बयान कर सकते कि हु एक्चुअली यू वर्शिपिंग और किसको हम वर्शिप करते हैं। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने बात किया था कि अनदेखे खुदा की सूरत, जिस पे बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन है इस वर्ष पर कि वो पहले मौजूद है, और हमने इस पे को बयान किया है। तो पहले का मतलब कि वो हर चीज़ में, यानी कि यहाँ पे पैदाइश का जिक्र नहीं है, इस बॉर्न बिफोर एवरीथिंग, वो है उससे पहले, ही इज़ देयर, उसके सब चीज़ें मखलूक की जाए वो पहले से वहाँ पे मौजूद, प्रोमिनेंट ऑफ ऑल थिंग्स, अबव, टॉप पे और पहले ऑल थिंग्स के इज़ नॉट क्रिएटेड बिफोर ऑल थिंग्स, ही वॉज ऑल्सो देयर व्हेन द थिंग वॉज क्रिएटेड। यहाँ पे असल में फर्स्ट बॉर्न का जिक्र हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने आपको फर्स्ट बॉर्न के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह बाइबल 2-3 तरीके से फर्स्ट बॉर्न को जिक्र करती है। इसराइल मेरा पहलौठा है,
حالانکہ وہاں پہ پیدائش کی بات نہیں کی گئی. اسرائیل قوم کو اس نے کہا ہے. پھر داؤد کو وہ کہتا ہے کہ تیرا تخت، داؤد کو بھی کہتا ہے داؤد میرا پلوٹا ہے، جبکہ داؤد اپنے ایون بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا. اس میں اصل میں اس کی اولیت، اس کی شان اور اس کے رتبے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی خدا باپ جو بات کرتے ہیں، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ کیونکہ اسی میں اور اسی کے لیے اور اس میں پیدا کی گئی، تھرو ہم فار ہم، دیکھی ہو یا دیکھی ہو، یعنی کہ مٹیریل اور اسپرچل دونوں، آسمانی اور زمینی جو کچھ تھیں، جس میں وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں حکومتیں، ریاستیں، سب کچھ کہا گیا. اور ورس 17 میں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. ورس 18 سے پہلے تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ویک بھی شیئر کیا تھا، میرا دل ہے کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ 700 ایئرز بیفور کرائسٹ بورن خدا نے یسایہ کو ایک ویژن دیا. اگر آپ وہ پڑھ لیں، عیسائیہ چیپٹر 6 ورس 1-4. جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اٹھتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا کہ قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. یہاں پہ وہ کنگ عزیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہی واز ویری پرومیننٹ اور ویری فیمس کنگ، اور بہت اچھا بادشاہ تھا اسرائیل کا، اور بہت اچھی اس کی دور تھا، اور یسایہ کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات. جب وہ مر گیا تو جیسے کہ ایک بادشاہ اچھا چلا جائے تو اس کے بعد پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اب کون سا بادشاہ آئے گا، اب پتہ نہیں کیسا بندہ آ جائے کہ وہ کیسا رولر ہو. تو ایوری باڈی واز ایکچولی پینک کہ نیا پتہ نہیں کون ہوگا. تو عزیہ ایکچولی ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشن ود دس کنگ عزیہ. وہ فریلی اس کے پاس آ جا سکتا تھا لائک اے فرینڈ. تو یہاں پہ اصل میں بات کی گئی ہے کہ ایون دا ارتھلی کنگ کم اینڈ گوز. ارتھلی کنگ جب جاتے ہیں تو کیوس ہوتا ہے، پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن ارتھلی کنگز کے اوپر ایک ہیونلی کنگ ہے. اصل میں اس نے جب یہ رویا دیکھی، ویژن دیکھا، تو خدا اس کو بتا رہا تھا کہ ایون سب کچھ یہاں پہ نیچے کیوس ہے، پرابلمز ہے، افراتفری، بے چینی ہے، لیکن دیر از ابو ون کنگ، ہی نیور شیکن، ہی از سیٹڈ ہائیسٹ اینڈ لفٹڈ اپ، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں. اس کا بتایا ہے کہ وہ بڑی شان سے، بڑے اطمینان سے ہے، بے چین نہیں، پینک نہیں ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے. تو اس کی اصل میں بتایا کہ وہ اوپر بھی ہمارے جو کنگ ہے وہ کنگ آف کنگز ہے، کنگز آف کنگ. تو زمین کے بادشاہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ خدا اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈونٹ پینک، آئی ایم ان کنٹرول، میں سب کچھ ابھی میرے ہاتھ میں ہے. اور وہ بڑا، اور دیکھتے ہیں کہ ہم جو تصویر پیش کی گئی ہے ویژن کی، وہ آسمانی بادشاہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کنٹرول، ایبسلیوٹ ساورن گاڈ جو ہے وہ اوپر رول کرتا ہے، رین کرتا ہے. وہ بلکہ لکھا ہے وہ ساری دنیا پر اس کا جلال ہے، کہ جتنی بھی دنیا میں قومیں، کنگڈم، ٹرائبس، ٹنگز ہیں، وہ سب پہ اوپر کنگ ہے. اور جیسا کہ ہم نے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اینجلس اینڈ سارا کچھ کریٹ کرنے اس وقت ہوئے، ان سب میں پہلا جو ہے جیزس بھی کریشن ہے. یہاں پہ دکھایا اس نے کہ اینجل جو ہیں وہ کریشن ہیں اور وہ ورشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ 2 ونگس منہ کو ڈھانپنے کے لیے، 2 پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے 2 سے اٹھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ منہ کو کیوں ڈھانپتے ہیں؟ جیسے کہ کیوں وہ اس جگہ پہ منہ کو ڈھانپے؟ 6 ونگس تھے، they had 2 with their covering face. Why they were covering? Because of the glory. They can't bear that glory. They can't gaze upon that glory. The glory of the king, heavenly king. That's why they were. آپ کو یاد ہوگا کہ جب
موسیٰ پہاڑی پر گیا تو اس نے بھی جلال دیکھ نہ سکا، بلکہ اس کی حضوری سے جب آیا تو اس کا اپنا چہرہ اتنا جلالی تھا. اور یس یس ہی از ایکچولی no one seen the Father. If Jesus said, if you want to see Father, see me. If you see him, you seen Father. جان میں لکھا ہیں یس جان میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا. تو اب میں آتا ہوں اس پہ. اور اس کے بعد دو دیکھتے ہیں کہ اس سے پاؤں سے ہوتا ہے کہ پورا جسم اور نچلا حصہ کور کیا ہے. دیٹ از کہ ننگے پاؤں. اب اس کے جو حالانکہ وہ بھی ہولی بینگس یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرچل بینگس ہیں، اینجلز. اور یہ اینجلز کی وہ رینک ہے جو تخت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، سرافیم. ان میں بھی رینکس ہیں. تو یہ وہ جو ہولی اور سن لیس ہیں تو وہ بھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے کہ ننگے پاؤں بھی اس نظر آئیں اس کی گلوری کو. اپنے بدن کو ڈھانکا ہوا ہے انہوں نے. اور دو سے وہ اٹھتے ہیں اور پھر وہ سنگنگ کر رہے ہیں، ہولی 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 گاڈ از ہولی. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویژن میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کی اصل سے ایٹریبیوٹس کا سب سے جو بائبل میں جس کی بات کی گئی ہے ایٹریبیوٹس آف گاڈ میں سے سب سے زیادہ جس چیز کی بات کی ہے دیٹ از ہولینس آف گاڈ. آپ کو بگننگ ٹو اینڈ تھرو آف دا بائبل دیکھیں گے کہ گاڈ کے بارے میں زیادہ تر ہولی ہولی پیور اینڈ پیورٹی اینڈ ہولینس کے بارے میں اس کی کہ اس ڈسٹنکٹ اینڈ ہی از اے بیسٹ ہولینس آف گاڈ. یہ اس کی سب سے بڑی جس چیز کو ہم پر انسان پر ظاہر کیا گیا ہے. ہی از آل ٹوگیدر ہولی، کنٹینیولی ہولی، ایٹرنلی ہولی. ہی از ہولی ہولی ہولی. اور یسایہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے؟ تو ورس 5 میں دیکھے تو کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کہ میں نے رب الذات کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، کیونکہ میں اور وہ شخص تھا جو دنیا کے لوگوں میں ہولی آدمی تھا. ہی واز ہولی ان ارتھلی مینس. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے دیکھتا تو وہ کہتا کہ میں گناہ گار، آئی ایم انڈن، کہ میں اتنا ریچڈ پرسن ہوں کہ میرے لب بھی ناپاک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے نا تو انسانوں سے اس کو کمپیئر نہ کریں، جیزس سے، کیونکہ جیزس ہے بی لائک ہولی ایز اے گاڈ از ہولی. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ہیں اصل میں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ ہم کون ہیں. ہو از دس. اب آپ کہیں گے ہو از دس ہاؤ اف یو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ از جیزس، اوکے. اس کے لیے جان چیپٹر 12 ہو از دس، جس کو یسایہ نے دیکھا. ہو از دس جس کا جلال دیکھا. یسایہ 12 saw his glory. 700 years later when Jesus came to this earth، ان کے 12 شاگردوں میں سے جس کو خدا نے اپنے لیے چنا، ایک ایسا اس کا ڈسائپل تھا جس کو کہا گیا کہ خداوند اس کو عزیز رکھتا تھا. سب کو پیار کرتے ہیں لیکن جان واز ریئلی کلوز ٹو جیزس. 12. اور ان 3 سالوں میں جو خداوند کے ساتھ رہے، جو کچھ جان نے جانا میں سمجھنا کہ ادر میں بھی کم ہی جان سکے. یوحنا نہیں جان دا بیپٹسٹ، یوحنا جو شاگرد تھا، یہ جس نے یوحنا کی انجیل لکھی ہے، دا گاسپل آف جان. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بہت بڑا گروپ تھا خداوند کے شاگردوں کا، پھر 12 آتے ہیں، 12 میں سے 3 آتے ہیں، اور 3 میں پھر ایک اور کلوز ہوتا ہے، پیٹر، جان اینڈ جیکب، یعقوب. لیکن ان تینوں میں سب سے کلوز کون تھا؟ یوحنا. تو اس کو ریولیشن بھی ملا، اس کو یوحنا عارف جسے کہتے ہیں.
اور جس نے 3 خط بھی ہم پڑھتے ہیں جس کو ریولیشن ملا، جس نے بک آف گاسپل آف جان لکھی، اور جان نے خداوند کی ڈیٹی لکھی ہے. سناپٹک گاسپل جسے کہتے ہیں وہ 3 گاسپل ہیں، میتھیو، مارک اینڈ لوک. لیکن جان کی جو گاسپل ہے ایک یونیک پکچر خدا کی ڈیٹی، اس کے خدا ہونے کو پیش کرتی ہے. ورس 41 پڑھیں ذرا. سایہ نے باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا. دس از ٹاکنگ اباؤٹ جیزس. یہ بات کنفرم کرتی ہے کہ جان بتاتا ہے کہ یہ سایہ نے اس کا جلال دیکھا. کب دیکھا؟ دیٹ از ویژن when he saw Jesus 700 years before. Yes, 700 years before even Jesus born to in the city of Bethlehem, he saw the glory of Jesus Christ. Isaiah saw this. That's why his glory. اس لیے اس نے یہ باتیں کی. He saw Jesus in his splendor glory. اور یہوہ وٹنس والے اس کو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دے ٹرائی کہ، اور اس کے بعد ایون جان پھر لکھتا ہے. جان ہی تھا جس نے لے رہا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ. اگر نہ کریں تو کسی بھی بات پہ، یسایہ کے بارے میں ایک ہی ویژن ہے جو پوری بائبل میں ہے. ویسے تو اس پر بہت سے خدا نے مکاشفات، لیکن خدا کے بارے میں گلوری آف دا لارڈ ہی سو ان چیپٹر 6. باقی تو اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور خداوند نے اس کو یہ بتایا، خداوند نے یہ کلام نازل ہوتا رہا، لیکن دا گلوری آف گاڈ ہی سو ان چیپٹر 6. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اس لیے یہ باتیں کی کہ اس نے اس کا جلال دیکھا. اور بعد میں وہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا اور گاڈ بیکیم اے مین. ڈیورنگ دس ارتھلی منسٹری خداوند یسوع مسیح کی ہی واز ویلڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھکی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی. اور لیکن کہیں کہیں ہمیں اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جھلک نظر آتی ہے. ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح اور ٹرانسفگریشن، ماؤنٹ آف ٹرانسفگریشن کا آپ کو واقعہ پتہ ہے، اور وہاں پر بھی جان موجود تھا. اس نے اس کی وہ گلوری بھی دیکھی جب اس کی پوشاک کیا ہے، سورج کی مانند سفید ہو گئے، اور وہ بالکل یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکے تھے اس کو. جان سو ہز گلوری. اور ہم نے وہی لکھتا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے عقل ہوتے. اس نے اس کو سارا کچھ دیکھا، اور اس نے یہ گلوری دیکھی پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی جب صورت بدل گئی. He became a man. When he became a man, he did not lost his divinity. آپ کہہ سکتے ہیں ایکچولی he added humanity in divinity. It's not man became a God. God added humanity. God plus human. Not man plus God. Man can't become God. Yes, he is not less God, but he added humanity. God plus humanity. اور جو کریڈ تھی یعنی کہ جو کونسل آف کانسنڈان 450 میں اے ڈی میں انہوں نے کی، جیزس از ون پرسن ٹو نیچر، فلی گاڈ فلی مین، ہائی پوسٹیٹ یونین جو تھی، انہوں نے یہ کریڈ یعنی کہ ڈن کر دی کہ اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں. یعنی کہ اس پر ایسٹرن آرتھوڈکس، رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اینڈ بیپٹسٹ all they don't have problem with that. They all agree with this کہ Jesus have two natures, fully God, fully man. So اس لیے مگر اس بات پہ جن کا اختلاف ہے ان میں ہے مورمنس، جہوہ وٹنس، مسلم اینڈ ادر. They don't believe that Jesus is God. We don't. ان کو کلٹ میں گنتے ہیں. مورمنس بھی، جہوہ وٹنس کو بھی ہم اس ایکچولی کہہ سکتے ہیں دس از اے میریکل آف گاڈ، سنگولر ایکسکلوسیو ایونٹ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. نہ پہلے ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. They also believe he's the Messiah. مسایہ بھی، ہاں Jews don't believe he's the Messiah.
Yes. But they don't And believe in Jews also not believe that he is a son of God. Even they don't believe the Messiah. the divinity. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مین کین ناٹ بی گاڈ، اور انسان جو ہے یہی ٹرائی کر رہا ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وی کین بی گاڈ، ہم ٹھیک ہے، وی آر گاڈ، اور دیٹ از ایکچولی لائی آف دا سیٹن فرام دا بگننگ. اس نے کیا کہا ان دا بگننگ ایون ون ہی کیم ان ٹو دا گارڈن، اس نے کہا تم خود خدا، ایٹ لیسٹ اس نے کہا کہ خدا کی مانند بن جاؤ گے، یو بی لائک گاڈ. اور دیٹ لائی ہی از اسٹل کریپنگ ان دا مین کائنڈ. ون ڈے وی کین بی گاڈ، وی کین بی ایتھوپیا بن جائے گا، ایوری تھنگ از ویری گڈ پرفیکٹ، وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ لیسٹ. اور یہی اور آج بھی اس کی وہی قوتیں دنیا میں کام کرنے میں مصروف ہیں. انسان کو یہی ایک کہہ رہی ہیں کہ پرائڈ اس میں پیدا کر رہی ہیں ان گڈ تھنگ، سیلف اسٹیم، سیلف ہیلپ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سبمٹ ٹو گاڈ، یو کین بی یور اون گاڈ، یو ہیو یور اون آئیڈینٹی. وہ کہتے ہیں مورمن کی تعلیم یہ ہے کہ ایک دن تم بھی خدا بن جاؤ گے. یو ول گیٹ یور اون پلانٹ اینڈ یو ول بی یور اون گاڈ اینڈ یو ول، اور وہاں پہ اپنے یس مورمن کی تعلیم ہے. یو ون ڈے مورمن ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو جیسے ہندو کی ری انکارنیشن، ڈیتھ ریٹرن، ڈیتھ ریٹرن، 70 کن کی ہندوؤں کی ملینز ہیں، ملاتے ہیں ملین ٹائم کے وہ ہاں کرما، وہی نا کہ وہ ان کی یہی کوشش ہے کرما 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 کرما. اور آج جو کہہ رہے کہ آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے، جیسے جو آج کہہ رہے ہیں میڈیٹیٹ کرو، یوگا کرو، میڈیٹیشن، سیلف اسٹیم، پرائڈ، انکور انلاک یور اون تھنگ، اون ڈیوینٹی. یہ سارا کچھ وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس طریقے سے پرائڈ، اصل میں پرائڈ وہ کہتے ہیں سارا کچھ اس میں وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی، انلوک یور اون آئیڈینٹی، یو کین بی ون ڈے سم تھنگ. سیلف اسٹیم کا یہی مطلب ہے. اچھا اب ورس 18 پہ آئیں ذرا، اس کو دیکھتے ہیں ہم. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. یہاں پہ جو پہلے بات کی گئی ہے اس میں لکھا ہے وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. دو چیزوں کی بات کی گئی ہے، ہیڈ اینڈ باڈی، چرچ اور جیزس، دو چیزوں کی بات کی گئی ہے. کلیسیا جس جہاں سے ہم یہ ورڈ نکلا ہے جسے ہم کلیسیا، تو اس کا اصل میں جب چرچ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اٹس ناٹ ایکچولی بلڈنگ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بلڈنگ ویئر ایکچولی چرچ میٹ. یہ ایک جب ہمارت کو کہتے ہیں تو اس میں ہم چرچ ایکچولی میٹ کرتا ہے. دیٹ از ناٹ دا بلڈنگ برکس اینڈ والز آر چرچ، دیٹ از بلڈنگ. چرچ وہ ہے جو اس میں ملتا ہے، وہاں پہ آ کے تو بلیور ملتے ہیں، باڈی وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو چرچ کو خدا نے بدن کہا ہے، لائک اے ہیومن باڈی، اس کی اگزامپل دی گئی ہے. اور ایسے ہی یعنی کہ چرچ کا فنکشن ہے جیسے ایک باڈی کا فنکشن ہے، اور اس کو فنکشن کرنے کے لیے لائک اے ہیومن باڈی کے لیے اس کے اوپر ٹاپ میں ہیڈ کا ذکر کیا گیا. تو ہیڈ کون ہے؟ سر. بدن جو ہے باڈی از اے چرچ اینڈ وی آر آل پارٹس آف دیٹ body, and Jesus alone absolute is the head of the church. Universal church کی بات کی جا رہی ہے. انڈیویجولی ہمارے چرچ کا بھی ہیڈ وہ ہے، اور کلیکٹیولی ہی از the head of all the church. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نہیں بھی ہے، ایوری باڈی ایکچولی انڈرسٹینڈ واٹ از دا رول آف ہیڈ ان دا باڈی. ایک ایکچولی پکچر پیش کی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا اصل میں کیا ہمارے ساتھ اس کا لنک کیا ہے.
جیسے آپ کی باڈی کے اوپر آپ کا ہیڈ ہے اور اسی طرح چرچ کے اوپر ہیڈ ہے, اور ہیڈ اگر کٹ جائے تو باڈی کا کیا ہے؟ ہیڈ لیس باڈی. چرچ ایکچولی دا پیپل آف گاڈ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چرچ از کنیکٹڈ ٹو دا باڈی. میں اس پہ کافی غور کرتا رہا ہوں, جیسے کہ باڈی از یوز لیس ہے نا, باڈی از یوز لیس وداؤٹ ہیڈ. ٹھیک ہے, کنیکٹڈ, اگر آپ کنیکشن ہے آپ کے ساتھ آپ کی ہیڈ کا, تو آٹومیٹکلی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, بہت سی چیزیں ہمیں باڈی میں نظر آتی ہیں اور بہت سی نہیں نظر آتی, اور جو نہیں نظر آتی انٹرنل جو ہوتے ہیں آرگنز, دیٹ از مور امپورٹنٹ. دیٹ از مور امپورٹنٹ ہارٹ, لنگس, اور میں سمجھتا ہوں کہ گردے وغیرہ جو کچھ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باہر نظر آتے ہوں تو آپ تو سمیٹتے پھریں, وہ ادھر ڈگ پہ ادھر چلا گیا. دوسری ایک اور بات, سانس. میں سمجھتا ہوں آپ نے کبھی سوچا یار ہوں میں سانس لینا ہے, ہوں کٹنا ہے, سانس لینا ہے, ہوں کٹنا. یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ دیٹ, آٹومیٹلی ہیڈ از کنٹرولنگ دس. یہ میں نے سنا تھا کہ کئی لوگ بیماری ایسی کہ وہ بھول جاتے ہیں سانس لینا, اور اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کہ وہ سانس لینا, تو اس کو یعنی کہ وہ ایسی پیدا ہوگی. لیکن ہمیں بڑا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو مور سینسٹیو ہمارے اور نازک آرگنز ہیں وہ ہمیں کیپ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. گاڈ از جسٹ کنٹرولنگ دیم آٹومیٹکلی. ہیڈ کنٹرول کر رہا ہے, سارا کچھ ہیڈ کے ساتھ ہے. ایوری تھنگ, گروتھ اینڈ کنٹرول, بوتھ تھنگ کیا کرتا ہے؟ ہیڈ کرتا ہے. اور آرڈر کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, ہیڈ کرتا ہے. انٹرنل آرگنس, فیسینیٹنگ سسٹم. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سائنس کو جانتے ہیں تو وہ, میں ایک دفعہ وہ ایک پروگرام لگا تھا کہ وہ ایک ہیومن باڈی کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کھول کے, تو آئی واز سو, یعنی کہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وینز اور اتنی سسٹم ہے کہ امیزنگ, زبردست کام ہے. لارڈ جیزس از دا ہیڈ آف دا چرچ. اور ہولی اسپرٹ ایکچولی پتہ ہے کیا ہے؟ سینٹرل نروس سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں, اور ہم سب اس کے ممبر ہیں. جو اندر کام کر رہا ہے نا, سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. کنٹرول کون ہے؟ جیزس. ہولی اسپرٹ اندر سارا جو چیز کو اندر سسٹم ہے. جو بائبل میں آپ کو ایک اور بات کہیں نہیں ملے گی پوری بائبل میں کہ کبھی ان فیوچر از گوئنگ ٹو بی اے مین ہیڈ آف دا چرچ. گاڈ از ہیڈ فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ آف ہز چرچ, ہز پوزیشن. ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل قوم کو میں بھی آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا کہتا تھا کہ مجھے ہی رہنے دو تمہارا بادشاہ. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے تو بار بار آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نو وی کین سی کہ چرچ کو کس طرح, ایون 6th سینچری میں کیا ہوا, دا بشپ آف روم بیکیم اینڈ اکنالجڈ بائی مینی ایز دا ہیڈ آف دا چرچ. یہ تھا جب چرچ ڈرفٹ ہونا شروع ہوا خدا سے, جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کلیئرلی وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا چرچ. اس کے بعد ایون آرتھوڈک وہ اور چرچ, ایون انہوں نے اپنے آپ میں پیٹریارک بزرگ تھے جن کو وہ بڑا اور چرچ کا فادر مانتے ہیں. ارلی فادر بھی نہیں, ایون کبھی کبھی ذکر آتا. دے آر دا ہیڈ آف دا چرچ, وہ ان کو ہی اپنا پیٹریارک. پھر اس کے بعد یعنی کہ آرچ بشپ اور میٹروپولیٹن اور اینگلیکن چرچ نے بھی پھر اپنا ہیڈ بنایا. اینڈ مینی یورپین اسٹیٹ چرچ ہیو دیئر دا ہیڈ آف دا چرچ. آپ کو میں جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, ہو از دا ہیڈ آف دا انگلینڈ اینگلیکن چرچ؟
queen. No, Charles. Prince Charles is the head of. No, it's the queen. No, it's Charles is the head of the church. The monarch. And even among the evangelical, there is also ऐसी position है जिसमें जो men हैं, they are actually holding the position of the head. When the Bible is clearly says Jesus is the head of the church. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी आदमी को इस पोजीशन पर अपॉइंटेड करती है, दिस इज नो लॉन्गर चर्च अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, द बाइबल. But these, the Baptist, Anglicans denomination, they still come under the Pope. That's saying Because when Charles committed adultery, he went to the Pope. कैथोलिज्म क्या कहती है, दो क्लेम है उनका, जो कि द वन ट्रू चर्च इज इरोनिकली क्लेम इट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली उनका क्लेम क्या है कि Holy Church. जो यानी कि ओनली ट्रू चर्च कहते हैं, ओनली ट्रू चर्च. और पोप इज द विकर ऑफ क्राइस्ट, टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट इन दिस अर्थ. वो पोप का यही है कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही इज़ द ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट, वो कहते हैं ऑन द अर्थ. दैट इज़ द क्लेम ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, टोटली जो इस कलाम के बिल्कुल खिलाफ है. ये क्या बताता है खुदा का कलाम? जीसस इज़ द हेड ऑफ द चर्च टुडे एंड ऑलवेज. पॉल को देख लें, जितने भी डिसाइपल्स देख लें, इवन प्रॉफिट देख लें, व्हेन दे कम एंड अपने आप को कहते हैं, अपनी बताते हैं कि मैं कौन हूँ, तो देख, वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. Moses always say, I am the servant of the Lord. Even God call my servant flan flan. My servant is this, my servant. Paul always come and say, I am the servant of, even bond servant. Bond servant even can. Even Jesus when came, he was servant to his Lord, his father. फादर का तो बेटा था, लेकिन खुदा का वो सर्वेंट बन के आया दुनिया में. उसने, आप फिलिपियों पढ़ लेना, उसने फिलिपियो चैप्टर 2, उसमें उसकी सही कि उसने अपने आप को किस ग्लोरी से किस पस्ती में लेके आया, खादम की शक्ल इख्तियार की. ही बिकेम अ सर्वेंट. लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोगों ने अपनी पोजीशन, और आज भी असल में खुदा जो चर्च को कंट्रोल करता है वो किस तरह करता है? विद द वर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट. टू थिंग इज इंपॉर्टेंट इन द चर्च, द वर्ड ऑफ गॉड कलाम, और अपने रूल कुदस की जरिए से खुदा उसको. और बहुत पहले इंसानों ने ये सोचा कि अब मसीह नहीं या चला गया तो हमने, अब देखें पलूस के बारे में अगर पढ़ेंगे, व्हेन ही लेफ्ट इफिसस में था, जब वहाँ पे उसने मिनिस्ट्री थी, तो जब वो छोड़ा तो उन्होंने वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ का चर्च था वो बहुत ज़्यादा वो अच्छा इस्टेब्लिश हुआ था, तो वहाँ पर उसने उनको क्या किया कि आई कमेंड यू टू द वर्ड ऑफ दिस ग्रेस विच इज़ एबल टू बिल्ड यू अप एंड गिव यू एन इनहेरिटेंस. फजल के कलाम के हवाले करता हूँ मैं तुम्हें. उसने किसी बड़े बिशप के हवाले या किसी ये नहीं किया, उन्होंने कभी भी खादमों को कहा तो उसने कहा ये तुम्हारे खादम हैं जिन जो तुम्हें दिए गए हैं. ही नेवर कोई हायरार्की या कोई पोजीशन वहाँ पर दी. अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इज टू लीड अस एंड टू गाइड अस. दिस इज हाउ वी कनेक्टेड टू द हेड. दिस इज हाउ बॉडी फंक्शन. अगर हम उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट, दैट इज द मेन टू थिंग्स हैं. जो इससे डिपार्टेड होते हैं वो मेरा ख्याल है, और कवर टू कवर बाइबल में यही हाई प्रायोरिटी दी गई है. किसको? वर्ड को. ऑल द वे थ्रू द बाइबल रिटन वर्ड जो है. और इवन न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट, आपको पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है. ही गेव ऑनर टू हिज वर्ड.
written word even. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے بھی Lord Jesus gave more priority to his word. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چند آیتیں دیکھ لیں کہ کلام کے ذریعے سے ہم کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کئی لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جب ہم یہ بائبل اسٹڈی ان کے لیے میں بھی کبھی ایسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں, بے وقوفی لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ شاید کہ وہ ایویں جی بس سارے کہ ڈاکٹرین تے ٹیچنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ ٹیچنگ اینڈ ڈاکٹرنگ اینڈ بائبل اسٹڈی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم واقعی ہم کہہ سکتے ہیں Actually, I've met many people ہاں who hate Bible study. میں And they say, you was crazy, man. All these years you're going Bible study. Have you had enough? You know what? Actually, they said we are just they actually. میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. Many people even they are just wasting their time. They're talking and digging Bible. Actually, that is the lifeline. آپ کو پتہ ہے that is the lifeline we are talking about. یہ آپ کا ہارٹ اور آپ کی فیوچر ہے. وی آر ایکچولی کیا ہے کنیکشن ہے ہمارا. وی ٹاک ایکچولی یور لائف مائی لائف. اور میں آپ کی اس بات سے اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا تھا وائی ایون وی آر ٹاکنگ ایک آیت پہ ایک بک پہ کتنے ویک لگا دیتے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ کافی میرے پاس اتنا مٹیریل پڑا ہے تو ہم جسٹ ویسٹنگ ٹائم اینڈ میں لیکن جو میں اسٹڈی کرتا ہوں آئی تھینک گاڈ. ایون جو ریکارڈنگ پڑی آج میں فیس بک پہ کبھی کبھی میں کرتا ہوں اور آئی ٹرائی ناٹ ٹو ٹیگ اینی باڈی. کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میں میسج ٹیگ نہ کروں. اف سم باڈی وانٹ ہی کین ریکویسٹ می کہ اوکے ہمیں بھیج دیا کرے یہ بات. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میں برڈن ہر وقت پاسٹر سانو بھیج دینا ہے. ہوتا ہے نا ایسا, لوگ بس بھیجتے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پلیز ہمیں ٹیگ کرتے رہا کرو, ہمیں ٹیگ وی لو ٹو. اور مجھے ایک بھی کوئی آ کے کوئی نیچے سے لکھ دیتا نا کہ ہم کو برکت ملی ہے, اور یہ چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے. کیپ ڈوئنگ دیٹ, کنٹینیو دیٹ. مینی پیپل آر ایکچولی گیٹنگ بلیس. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر پیپل دے جسٹ وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ایکچولی بائبل. چلیں چند میرا خیال ہے کہ کلام میں سے دیکھ کے جان ایک ہی بک میں سے بھی دیکھ لینا کہ جیسس نے کیا کہا اپنے کلام کے بارے میں, وچن کے بارے میں, ورڈ کے بارے میں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں جان چیپٹر 5 ورس 24, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے. جو میرا کلام سنتا ہے تو سننا تو پڑھن والے آگے دیکھیں اسی بک میں 663 زندہ کرنے والی تو روح ہے. اسی میں جان 6:63 زندہ کرنے والی تو روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. جو باتیں دا ورڈ آف کرائسٹ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اٹ از دا اسپرٹ ہو گیوز لائف, دا فلیش پروفٹس نتھنگ. دا ورڈس دیٹ آئی اسپیک ٹو یو آر اسپرٹ اینڈ دے آر لائف. 8:31 and 32. میں تو اگر آپ پوری بائبل جائیں تو اس کے گوسپل یا لیٹرز ایکٹس میں تو بہت کچھ ہے, لیکن یہاں پہ لکھا ہے 8:31-32. پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. میرے کلام پر قائم رہو گے تو میرے شاگرد, اور سچائی سے واقف ہوگے, سچائی تم کو آزاد کرے. ونڈرفل پیسج. ہاؤ کین وی نو دا ٹروتھ ٹو نو دا ورڈ آف کرائسٹ؟ اف یو ابائڈ ان مائی ورڈ. ابائڈ ان مائی ورڈ مین کنیکٹڈ, اور ہر وقت اس کے ساتھ لنک رہے آپ کا, سیپریٹ نہیں ہونا. If you abide in my word, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and truth shall make you free. بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرسچن ہوتے ہوئے بھی فری نہیں جے.
They are not free because they don't know the truth. They just believe in blindly. Christianity is not blind faith. Come, search, seek, ڈھونڈو, تلاش کرو, کٹکٹاؤ, ڈگ کرو, خدا کا کلام کہتا. اور اس کے بعد جان 12 میں جمپ کریں ذرا, 12 ورس 46 ورس 46 وہاں لکھا ہے, میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے, میری باتیں یعنی کہ ورڈ آف کرائسٹ سن کر عمل نہ کرے, تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا. وہ اس میں ایک اور خطرناک وارننگ بھی ہے کہ میں نے نہیں تم کو مجرم ٹھہرانا, کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں. جو مجھے نہیں مانتا, میری باتوں کو قبول نہیں کرتا, اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے. کون سا؟ یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا. خداوند کی باتیں کیوں نہیں, کیوں خداوند یہی کہتے ہیں میری باتیں سنو, پڑھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا سچائی دا. سچائی پتہ چل گئی تسی آپ ہی کہو گے سچائی دے پیچھے لگنا ہے. دیٹس وائی کہتا ہے میری باتیں, کیونکہ میں نے اب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں. اس کے ساتھ چیپٹر 14 ورس 23, یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے, اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا, ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا, اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا جس نے مجھے بھیجا. 15:7 اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہم چاہتے تو بڑا کچھ ہے, لیکن نہ تو ہم اس کے کلام کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہیں, نہ اس پر اس کے ساتھ ابائڈ ہیں, نہ اس پر اتنا ہمارا عمل ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آن اینڈ آن میں بہت سی آیتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آپ آگے جا کے پڑھ سکتے ہیں ادر گاسپلس, آپ پڑھ سکتے ہیں ایکٹس میں جا کے, لیٹرز میں جا کے, بڑا کچھ ہے کہ خدا ان کے کلام کے بارے میں. لیکن Jesus is I just had a thought. Is Jesus higher than the word? Yes. یعنی کہ جس سے وہ صادر ہو رہا ہے, جس پہ اس کا کنٹرول ہے, یعنی I'm saying, اس کہنے والا, اس کے پیچھے جو یعنی کہ کہنے والا ہے وہ مور یعنی کہ اتھارٹی رکھتا ہے, کیونکہ اس کا ورڈ اس کے کنٹرول میں ہے نا, کہ کیا وہ کہے اور کیا نہ کہے, کس کو وہ معاف کرے, کس کو وہ بخش دے, کس پر وہ, اس کا ورڈ جو ہے وہی ہے. اصل جو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا ورڈ. بالکل, یعنی کہ وہ اس کا اپنا ہے کہ آپ جیسے ہم اپنے آپ کو لیں کہ ہم جو کلام کرتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, اگر ہم نہیں تو وہ کلام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اصل میں اس کی جو شان ہے, اس کی الفاظ جو ہیں اٹل ہے, اس کی بات جو اٹل ہے. یہ ایک اور آیت اس کو دیکھ کے بھی کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ لکھا ہے, میں نے جیسے کہا کہ ورڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ, کلام پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے. ایون وداؤٹ دا ہولی اسپرٹ آپ کے کلام جو ہے نا, آج دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہولی اسپرٹ کا بھی کلیم کرتے ہیں کہ آئی ہیو دا ہولی اسپرٹ. وہ کبھی کبھی کہتے ہیں جی پاک روح کی وجہ سے ہمیں نیو ریولیشن کو ملا ہے, آئی گاٹ سم ریولیشن تھرو دا ہولی اسپرٹ اور سم تھنگ. If that revelation did not match
اس کلام کے ساتھ اس کے دیٹ از ناٹ ٹرو ریولیشن. جتنا مرضی کوئی بندہ کہے میرے پاس یہ گفٹ ہے ہولی اسپرٹ کا، لیکن ہولی اسپرٹ کا وہ دعویٰ کرے اور وہ کلام جو آپ بات کر رہے ہیں بائبل میں جو کلام ہے اس کے ساتھ میچ نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے، اٹس سم ادر اسپرٹ. بیکاز ایون دس ورڈ آف گاڈ لکھایا گیا ریٹن ورڈ تھرو دا ہولی اسپرٹ، انسپریشن آف دا ہولی اسپرٹ. جو اس نے خود لکھایا اس سے کانٹریڈکشن تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی بھی ہولی اسپرٹ جو کہتا ہے کہ آئی ہیو دا گفٹ اینڈ دا ریولیشن فرام دا ہولی اسپرٹ اینڈ اسپیک آؤٹ اگینسٹ، اور جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا. بلکہ اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں چیپٹر 14 ورس 25 ہولی اسپرٹ کے بارے میں، جان ورس 25. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. دیکھیں یہاں پہ خداوند ایکچولی کلیئر کر رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کی جو منسٹری ہے واٹ از گوئنگ ٹو ڈو. These things I have spoken to you while being present with you, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. کہ وہی چیزیں تمہیں یاد دلائے گا جو میں نے کی، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا، اس سے کانٹریڈکشن نہیں ہوگی، کوئی نیا ریولیشن نہیں لے کے آئے گا. Is tell you about me and my things. اس کے بعد ایون چیپٹر 15 ورس 26 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی. اور اسی کی ورس 16 ورس 12 سے، جان 16 ورس 12، اس میں اور کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از ایکچولی ہولی اسپرٹ ڈز ورک ان اوور لائف. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. نو کانٹریڈکشن، ایوری تھنگ کنیکٹڈ ٹو ہیڈ، ایوری تھنگ فرام ہیڈ. اور ہو از دا ہیڈ؟ جیزس از دا ہیڈ آف دا چرچ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز میں بڑا ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جب خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، ریولیشن لوگوں کو ملتے ہیں، وہ کلام کے ساتھ میچ کرتے ہیں، کیونکہ پاک روح اور کلام کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے. ایون ریٹن ورڈ، خدا اپنے کلام، جتنا کلام، میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ کلام مقدس کو ایون لکھے جانے میں بھی پاک روح نے لفظوں کو اتنی ترتیب دی ہے، اٹ ڈزنٹ میس اپ ود دا ورڈس. اور اس کے ساتھ ونڈرفل لکھنے میں سینٹنس جو میں بھی کسی بندے کی غلطی کو کہاں پہ چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، لیکن پاک روح کبھی غلطی نہیں کرتا. الفاظ کی ترتیب کو بھی اس طرح وہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، اپنے چرچ کو گائیڈ کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے. اور اس لیے آج بھی کسی کلیسیا، جو بھی جتنی کلیسیاں ہیں، دے آر انڈر دا ہیڈشپ آف کرائسٹ، ناٹ انڈر دا مین آف مینس. Even this church, Calvary Chapel, I am not your head. Pastor Brian is not a head. The Pastor Chuck Smith is not the head of the church. Maybe he is a founder or chairman اس کے ذریعے سے، لیکن he is not the head. جو بھی چرچ اس طرح کے مین کو پوزیشن دینا شروع ہو جاتا ہے، they start sliding from the true church, true doctrine, true teaching سے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
اپنی پوزیشن کو میں سمجھتا ہوں سمجھتے ہیں. وی آر آل سرونٹ آف کرائسٹ. وی آر آل. Maybe we have a different role, different responsibility, لیکن there is only one true teacher and true ہمارا استاد, ہمارا king, ہمارا head جو ہے, not of any man. Jesus is the head of the church. اور جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو خود جواب دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اس کے خلاف جاتا ہے, ایون کل کو میں اس کی ٹیچنگ کے خلاف, تو اینی باڈی کین اسٹینڈ اینڈ وہ کہہ سکتا ہے یو آر ڈرفٹنگ. انسانی تعلیم اور کلام کے بارے میں خدا کے کلام میں بہت سا مٹیریل ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اپنی تعلیم کی اور اپنی خبرداری کر. اور ایون ہسٹری آف کرسچینٹی دیکھ لیں کہ جتنے بھی پرابلمز بڑی بڑی چرچ میں آئیں تو اس میں مین جو پرابلم تھی کہ جب وہ سچے کلام سے وچن سے ہٹنا شروع ہو گئے, اور تب یہ ساری ایون انکوزیشن, کروسیڈ اور بڑی بڑی جو پرابلمس کرسچن چرچ میں آئیں, تو تب ہی ہوا. آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ ان دا مڈل ایج میں جو کچھ تھی, بائبل کلام بند تھا. نو باڈی واز فری ٹو ایون ریڈ in their own language, or they were burning people those wanted to read Bible in their own language. English میں ٹرانسلیشن کرنے کی وجہ سے لوگوں کے پورے فیملی کو جلا دیتے تھے. قید کر دیا خدا کے کلام کو اپنی مرضی سے. کلرجی اینڈ لیٹی بن گئی, پوزیشن ہائرارکی لو اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور اس کے بعد خدا کا کلام, اور اس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز کے دور, جب کلام بند تھا. اور جب یہ ریوائول آیا, کلام کھل گیا, ہر کسی کے پاس پہنچنا شروع ہوا, تو دیکھیں کتنے لوگ خدا میں آ گئے. اور آج چرچز میں انفلوئنس بہت ہے. کس کا؟ ہیومن ٹیچنگ کا, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلنگ اور ادر ٹریڈیشنز آف دا مین, ڈفرینٹ پروگرام, ڈفرینٹ تھنگس, اینی وے اور اینی شیپ. کوئی بھی خدا کے کلام سے ڈرفٹ کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار. ایز فاسٹ یو ڈرفٹ ایز فاسٹ یو سفر. اس لیے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ایک میں چاہتا ہوں آیت پڑھیں میرے ساتھ, 2 ٹیموتھی 4:11. ان باتوں کا حکم کرو, تعلیم دے, یعنی کہ کیپ کمانڈ اینڈ ٹیچ دس. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. یہ آیت جو ہے بڑی پاورفل. ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے, چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیز میں نمونہ بن, جب تک میں نہ آؤں. پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ ہو. کیا؟ پڑھنے, نصیحت کرنے, تعلیم دینے کی متوجہ ہو. اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کرنے کے ذریعے بزرگوں کے ہاتھ میں تجھے ملی تھی. ان باتوں کی فکر رکھ, ان ہی میں مشغول رہ, تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. 16. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, ان باتوں پر قائم رہ, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. ہمیں اپنی ٹیچنگ کی خبرداری بھی کرنا بہت ضروری ہے. ہولڈ فاسٹ وٹ یو ہیو. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. اس کے آگے وہ کہتا ہے, ورس 18 میں آ جائیں واپس کولوسین پہ, وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا. ہی از بگننگ. میں اب دوبارہ جب, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں, تو میں سوچتا تھا کہ ہم اس چیز کو پڑھ گئے ہیں. پہلے اس نے لکھا ہے کہ وہ ان اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے, فرسٹ بورن آف, یعنی کہ بیفور آل کریشن. یہاں پہ لکھا ہے ہی از بگننگ, وہی ابتدا ہے.
اور ورس 70 میں لکھا تھا کہ اسی میں سب چیزیں قائم. وہ سب سے پہلے ہے. چند چیزیں اس میں دیکھیں آپ شروع سے آتی ہیں. وہ تمام مخلوقات سے پہلے، اس کے بعد آتا ہے ورس 70 میں اور وہ سب چیز اس سے پہلے ہے. اور اس کے بعد ہم اب پڑھتے ہیں کہ وہ کلیسیا کا سر ہے. اس کے بعد وہی ابتدا ہے. آگے ہم نے پڑھتے ہیں وہی جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا. یعنی کہ ایوری تھنگ آپ دیکھیں وہ کہتا ہے سر ہے یا فرسٹ بورن ہے یا پہلا ہے. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کر دیتی ہے آیت، تاکہ اینڈ کیا ہے، سب چیزوں میں باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. ایون چلو یہ تو بات ہے کہ جی اٹھنوں میں والوں میں لکھا ہے نا پہلا، اور اس سے پہلے ہے کہ پیدائش کی جب بات کرتے ہیں تو ایون ہی واز نوٹ بورن فرسٹ. جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آدم نہیں پیدا، ابراہیم نہیں. 2000 سال پہلے کی کتنی کریشن ہے. تو ہم اسی لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہی بورن، اس کی بورن ہونے کی بات کی ہے، اس کے ایکچولی پوزیشن کی بات کی جا رہی ہے. جتنی بھی پیدائش ہوئی ہے نا، جتنے بھی ایون جیزس کتنے مردوں کو زندہ کیا اپنے سے پہلے، تو وہ زندہ ہو گئے. اور اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتنے میریکلز ہیں جہاں پہ یہ بھائی نے جو بات کی ہے. ایک تو یہ ہے اس کا مطلب کہ جتنے پیدا ہوئے وہ سب مر گئے. پھر جیزس جو ہے جتنے جی اٹھے وہ دوبارہ مر گئے، لیکن جیزس جی اٹھا، ریولیشن میں کیا لیا، اور پھر نہیں کبھی مرنے کا. بالکل جلالی بدن میں ہیں، لیکن جتنے زندہ ہوئے نا جلالی بدن ہمیں ابھی ملنے ہیں، لیکن ہی از ریزن ان گلوریفائڈ باڈی، گلوری. اور اس کے بعد نو ڈیتھ، نو مور ڈیتھ. اس نے کہا کہ وہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا اور اب تک زندہ رہوں گا. اور جو جتنے بھی زندہ ہوئے وہ پھر مر گئے. یہ ہے ڈفرنس ایک تو. اور ایک اینڈ پہ آپ آیت کیا کہتی ہے، تاکہ سب چیزوں میں، یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والے وہ پہلا ہے جو پھر کبھی نہیں مرے گا. وہ پہلا ہے جس کو جلالی بدن ملا، جس کو جلالی بدن کے ساتھ اٹھ گیا. ہم جلالی بدن اس وقت پائیں گے جب مسیح یسوع دوبارہ ہمیں لینے آئیں گے. تو ہمارے جو بدن دفن ہوئے ہیں، ہماری روح جو ہیں وہ خدا ان کے پاس امن میں رہیں گی. جب ہماری موت ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، ہماری باڈی، ہم اگر اس کے بعد بک آف تسلنکیوں میں جائیں گے وہ ریپچر اور آرڈر سارا کچھ اس میں دیکھیں گے. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ان سب میں پہلا کہ جو جلالی بدن سے اور نہ مرنے والوں میں پہلا ہے اس کا درجہ. اور اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے بات کی گئی تمام مخلوقات میں پہلے سے مولود ہے. دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جیسے آدم کی پیدائش ہوئی، کریشن کی پیدائش ہوئی، تو جیزس کی بھی ایک ہوئی. جیزس کی پیدائش کبھی نہیں ہوئی. ہی واز بیفور اینی تھنگ، ہی واز دیئر. ٹھیک ہے. یہاں پہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے. ویری ویری رچ ورس کہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے. ورس 20 میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہت صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی ہوں. صرف خدا کے ساتھ ملاپ جو ہے نا کسی بھی چیز کا، کیونکہ جب گناہ ہو گیا تو ساری چیزوں کا خدا کے ساتھ اختلاف ہو گیا. تو ملاپ کے لیے کس کا؟ اس خون کا جو سلیب پر بہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلیب جو ہے نا، سلیب فتح کا کوئی نشان ہے، کہ سلیب پر بہنے والا جو خون تھا. خون تو بہت لوگوں کے بہتے ہیں، ابھی بھی بہے، پہلے بھی بہے، لیکن جو سلیب پر خون بہا مسیح کا، اس خون سے ہمارا ملاپ خدا کی ساتھ ہوتا ہے. اور اس نے یہ تو سب چیزوں کے نا، یہ چیزیں ہیں خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی. اور اس کے بعد ورس 21 میں کہا ہے، اور اس نے اب اس جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا.
خون کے وسیلے سے ساری چیزوں کا ملاپ ہو گیا, لیکن جسمانی موت کی وجہ سے ہی ڈائڈ. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا پھر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو خدا موت کے وسیلے سے تمہارا میل کر لے, جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے, اور تم کو مقدس بے عیب بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے, بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو, جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی, اور میں پالوس اس کا خادم بنا. ورس 23 تک ہم نے پڑھا ہے. اصل میں اس کو اینڈ کروں گا. جو وہاں پہ بات کی گئی, ہی از اے بگننگ. اصل میں یہ وہ بگننگ کی بات نہیں کی گئی جس کی پہلی ورس 15 میں بات کی گئی ہے کہ وہ سب مخلوقات سے پہلے موجود. ہی از دا بگننگ ان وٹ سینس, اس سے دوسری بات میں کی گئی ہے. اس کو ریولیشن میں جا کے ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ جان کہتا ہے وہ اول اور آخر, الفا اور اومیگا. ٹھیک ہے, اول بگننگ. اور سب چیزوں سے پہلے ہم نے دیکھا پہلے مٹیریل تھنگس جو اس نے کریٹ کی, جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں سٹارز اور گلیکسیز اور ہیونز اینڈ جو کچھ بھی. اب اس کے بعد کریشن, اس کریشن میں کون تھا؟ آدم. اور آدم نے گناہ کیا اور سب کچھ خراب ہو گیا. اور اب جو جس چیز کی وہ کہہ رہا نا وہی ابتدا ہے. دیٹ از اے نیو کریشن, ناٹ دیٹ کریشن, دیٹ از این ادر نیو کریشن. واٹ از دیٹ؟ 2 کرنتھین ایک آیت دیکھیں میرے ساتھ. 2 کرنتھین 5:17 آپ کو پتا چلے گا یہ کس کے لیے, جہاں پہ لکھا نا مردوں اور ساتھ. یس دس از ایکچولی دی ہی از ٹاکنگ, ناٹ دیٹ کریشن. 5:17 اس سے ہم نیو کریشن جس کی بات ہے وہی ابتدا ہے اس نیو کریشن کا بھی. جو وہ نیو کریشن کی بات کر رہا ہے اس میں وہ اس کی بگننگ ہے. پڑھے ذرا آنٹی جی تسی کڈے 2 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 17. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. This is talking about that new creation, not that. With people, پہلے مین کے ساتھ خدا نے کریشن شروع کی تھی. Now he started with people. اس لیے کہ مردوں میں سے, مردے میں سے نہیں, ایک نہیں, مردوں میں سے پہلا. His beginning, اس beginning میں بھی وہ پہلا ہے. اس beginning میں لکھا نا کہ اگر وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے. ایون ریولیشن چ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں جا کے 21:5 چ لکھا ہے, اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. Behold, I make all things new. And he said to me, write for these words are true. یہ اس اور اس کریشن میں جتنے بورن اگین ہیں they are all in this new creation. ہم ہیں خدا کی وہ نیو کریشن. وہ کریشن جو ہے چرچ ہے. چرچ آف جیسس کرائسٹ از اے نیو کریشن. پہلی تخلیق بنائی 7 دنوں میں, اور اس کریشن کو خدا ابھی تک بلڈ کر رہا ہے. جتنے بھی ایماندار آتے ہیں اس نئی کریشن میں جمع ہو جاتے ہیں. جو گناہ کی وجہ سے خراب ہوا خداوند یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے نئی کریشن. اور میں سمجھتا ہوں وی آر دا پارٹ آف دس نیو کریشن, اور وی تھینک گاڈ فار دیٹ. اور خدا کا کلام کہتا ہے, ہم آگے جو آیت پڑھی ہے اس کیونکہ ٹائم نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دشمن تھے. آپ کہیں گے میں تو بورن اگین ہونے سے پہلے بھی خداوند کا دشمن نہیں تھا. You will amaze کہ how we were actually enemy of God. ہماری دشمنی اس کے ساتھ کس طرح تھی. اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں کمیٹڈ نہیں تھا بورن اگین بھی, لیکن میں تو کبھی, لیکن we were actually enemy of God. اگر ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے, ہم اس میں نہیں ہیں, تو you are standing in other, جو ادر گروپ ہے نا اس میں کھڑے ہیں. سیدھی سی بات. پڑھے ذرا.
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देख खुदा ने साबित कर दिया, दैट्स ट्रू, कि आप अगर आपके मुंह से उसकी ग्लोरीफाई नहीं ना करते, इफ यू आर मे बी, मैं कभी कभी बता, यू आर सिंगिंग समथिंग, इफ दैट सॉन्ग इज नॉट ग्लोरीफाइंग जीसस, यू आर ग्लोरीफाइंग किसको? दैट्स ऑल। जो कुछ भी तुम करते हो ये जानकर करो कि मसीह के लिए करते, दैट्स ऑल। कभी कभी होता है ना, यार ये करना ठीक है या नहीं, मैं कर लूँ या ना। खुदा का कलाम कहता है जो कुछ करते हो इससे ये बस सोच लो आई एम ग्लोरीफाइंग गॉड, इससे खुदा को जलाल मिल रहा है, तुमको खुद आंसर मिल जाएगा। यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट ओपिनियन, ये किसी पास्टर का। खुदा का कलाम कहता है कि दिस इज हाउ इज द वर्क। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। एनीथिंग, एनी? ठंड बहुत है लेकिन थैंक यू फॉर टुडे। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टुडे और यू आर ब्लेस्ड। दोज आर एक्चुअली ब्रदर इतनी दूर से आए हैं, आप सब आए, इतनी ठंड में कोई नहीं निकलता, लेकिन ये बातें, ये कलाम लिखा ना कि मेरा कलाम तुमको मुजरम ठहराएगा, मैंने नहीं कुछ कहना। तो ये टाइम खुदा कहेगा आई नो दिस माई चिल्ड्रन। इस मौसम में भी जहाँ पे सब लोग कंफर्ट में बैठते हैं, ठंड बड़ी लग रही, या कुछ टीवी के आगे बैठ के वो एक ड्रामा अपना कोई फेमस प्रोग्राम देख रहे हैं, या ठंड बड़ी है, कोई ड्रिंक की थोड़ी कर लो, गर्म हो जाए। ये नहीं कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसमें टाइम निकाला और दैट इज़ मोस्ट प्रेशियस टाइम फॉर यू। खुदा की किताब में हाबे हाथ में आपके ये लिखा गया। गॉड ब्लेस यू। आए दुआ करें। हालेलुया।